हलाक हुए हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए का जो है वो कहा जा रहा है कि मरने वालों को 1-1 करोड़ रुपया उनके वर्सा को दिया जाएगा। वो 80 के करीब जो है वो लोग इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो अगर 1-1 करोड़ रुपया भी देंगे तो अगर ये 80 हैं, 85-86 लोग हैं, तो 80-85 करोड़ रुपया जब इन्होंने उनके वर्सा को देना है तो ये पैसे पहले जो फायर ब्रिगेड का महकमा है उसकी बेहतरी के लिए क्यों नहीं लगाते? और आपके पास कराची के अंदर 700 फायर फाइटर हो तो ये पॉइंट स्कोरिंग है। जहां आपको 200 फायर स्टेशन चाहिए हो और 28 फायर स्टेशन हो उसकी बात की जाए तो ये पॉइंट स्कोरिंग है। अवाम गरीब है, गुस्सा इसलिए मुतमीन हो जाते हैं कि अच्छा जी जाने वाला तो चला गया, आप क्या कर सकते हैं। वो भी इसको तकदीर का लिखा समझ के जो है कबूल कर लेते हैं और वो सोचते हैं चलें जिसने जाना था वो चला गया, ताकतवर लोग हैं, इनका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, तो जो मिल रहा है वही ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे कि कराची के बुल प्लाज़ा को लेके जो है वो सियासत जो है वो बड़ी गर्म हो गई है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और बयानात का सिलसिला जारी है और सियासत के अंदर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। इस पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या कहना है और कराची की जो दीगर जमातें हैं वो क्या कहती हैं। गुल प्लाज़ा के अंदर जो है जो आग लगी उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। उसके अंदर क्या कहा गया है, आया ये आग कराची के अंदर क्यों लगती रहती हैं और हर दफ़ा बयानात इल्ज़ामात के बाद जो है वो बात फिर ख़त्म हो जाती है। तो आया मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए कोई अमली इक़दामात भी किए जाते हैं या सिर्फ बयानात इल्ज़ामात जो हैं वही एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो मामला वैसे ही चलता हुआ हमें नज़र आता है। तो अगर हम आज बात करें ये पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से भी तो मुस्तफ़ा कमाल जो हैं उन्होंने जो है वो कहा है कि जो कराची है उसको वफाक के अंडर दे दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसी सूबाई हुकूमत जो है वो कराची को चलाने की मुतहम्मल नहीं हो सकती तो इसको वफाक के अंडर दे दिया जाए। साथ उन्होंने कहा कि क्या नाम लेते हैं कि हमारी इस तरह की बात करने के ऊपर फिर ये कहा जाएगा कि ये भत्ताखोरी करते रहे हैं, बोरी बंद लाशों की बात की जाएगी। तो उन्होंने इस पे ये भी कहा कि क्या PIA के जो जहाज़ था वो हाईजैक हमने किया था, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो कातिल हैं वो हमने आज़ाद छोड़ रखे हैं, क्या हमें इसके ऊपर फांसी दे दें। जिसके ऊपर शर्जील मेमन जो हैं सूबाई वज़ीर उन्होंने कहा कि मैं इस इल्ज़ामात के बहुत अच्छे और मुँह तोड़ जो है वो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी ट्रैप के अंदर नहीं आना चाहता। उनका ये भी कहना था कि हमें पता है कि जब कराची के अंदर कायद की तकरीर होती थी तो 100 बंदे जो हैं वो स्कोर गिन के जो है वो बंदों को जो मारते थे और अपने हाथों से ये काम करने वाले लोग हैं, भत्ते लेने वाले हैं, बोरी बंद लाशों का काम ये लोग करते रहे हैं, लोगों को मारते रहे हैं। तो यही बात जो मैं कर रहा था कि इल्ज़ामात जो हैं वो दोनों जानिब से लगाए जा रहे हैं। इसके अंदर जमात इस्लामी के मौलाना ज़फ़र जो हैं उनका ये कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो किससे मुतालबा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि कराची की जो सूरत हाल है, जो तबाही के ज़िम्मेदार हैं, तो जितनी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है उतनी ही MQM जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है। कराची के तबाही के अंदर इन दोनों का हिस्सा है। अब हम यहाँ बात करें कि 2008 से जो पीपल्स पार्टी है वो बरसरे इक़्तिदार है और हम देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात के साथ क्या कोई ये बात करता है कि आगे इसका क्या मेकनिज़म होना चाहिए कि इस तरह के हादसात जो हैं
وہ نہ ہو؟ کیا جو یہ فائر بریگیڈ کا عملہ ہے، محکمہ ہے، اس کی کوئی ٹریننگ کرائی جاتی ہے جو جدید طریقہ کار ہے، اور اس کے مطابق کوئی ان کی باقاعدگی سے کوئی مشقیں ہوتی ہیں، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو اس میں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ ابھی بھی یہ جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ایک کراکری کی دکان ہے اس کے اندر سے 30 لاشیں جو ہیں وہ نکلی ہیں، اور انتہائی افسوسناک ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ، اب یہ الزامات والی بات آ جائے یا کچھ، لیکن بالکل یہ حکومتوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ جب نقشے پاس کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ اس کا نقشہ کب پاس ہوا، گل پلازا کب بنا تھا، اس کے اندر کتنی دکانیں پہلے تھیں، پھر اس کی منزلیں کیسے تعمیر ہوئی، لیکن جو ایک ہی جگہ سے اب 30 لاشوں کا برآمد ہونا، اور اس کے بعد جو اس کی ابتدائی رپورٹ جو وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی ہے اس کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کے ذریعے جو ہے وہ گل پلازا کے اندر آگ نہیں لگی تھی، بلکہ ایک پھولوں کی دکان کے اندر کچھ بچے تھے، وہ ماچس یا لائٹر کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پہ آگ لگی، ان پھولوں کو آگ لگی، جنہوں نے آگ پکڑ لی اور پھر تاروں کو آگ لگی، اور ایک دم جو آگ جو ہے وہ پھیل گئی۔ اور لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ آگ لگی تو اس کے قابو پانے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ آیا جو بھی حکومتیں ہیں وہ اس چیز کی، جو بھی کوئی پلازے ہیں، عمارتیں ہیں، پابند کیوں نہیں کرتے کہ وہ آگ بجھانے کے جو آلات ہیں وہ اپنے جو بھی پلازے ہیں ان کے اندر رکھیں، ہر فلور کے اوپر ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ موجود ہونا چاہیے، اور ان کو ابتدائی ٹریننگ بھی اس کی دینی چاہیے کہ اگر آگ جیسے ہی لگتی ہے تو اس کے بجھانے کے لیے ابتدائی طور پہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جب وہ یہ سب چیزیں بھی جو ہیں اس کے اوپر بھی لوگوں کو ٹرینڈ بھی کرنا چاہیے، بتانا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں بتاتا یہ چلوں کہ جو وہاں پر جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے لیے 1 کروڑ روپے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کو 1 کروڑ روپیہ ان کے ورثہ کو دیا جائے گا، تو تقریباً کم و بیش جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اگر 1 کروڑ روپیہ بھی دیں گے تو اگر یہ 80 ہیں، 85 86 لوگ ہیں، تو 80 85 کروڑ روپیہ جب انہوں نے ان کے ورثہ کو دینا ہے تو یہ پیسے پہلے جو فائر بریگیڈ کا محکمہ ہے اس کی بہتری کے لیے کیوں نہیں لگاتے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی کے اندر جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے وہ کل عملہ جو ہے وہ 700 فائر فائٹر ہیں وہاں پر صرف، جبکہ ضرورت 28,000 کی ہے۔ وہاں پہ کل جو فائر سٹیشنز ہیں وہ 28 ہیں، جبکہ ضرورت جو ہے وہ 200 کی ہے۔ تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر یہ پیسے جو آپ نااہلی ہے، غیر ذمہ داری ہے، یا اپنی سیاست کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ میں جو وقت گزارنا ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں، لیکن محکموں کو بہتر کرنے کے لیے کام کیوں نہیں کیے جاتے؟ یہ 80 کروڑ روپے سے آپ جو ہے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، عملہ جو ہے اس میں بہتری کیوں نہیں لے کے آتے؟ ان کی جدید مشقیں کیوں نہیں کراتے؟ آگ لگ جائے اس کو بجھانے کے لیے تو اب جدید ترین ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ان کا استعمال ہم لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آیا کیا یہی پاکستان کے اندر چلتا رہے گا کہ کوئی بھی حادثہ ہو تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ورثہ کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا جاتا ہے، 10 لاکھ روپیہ دینے کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اعلانات ہی سنتے ہیں؟ تو ان اعلانات کی جگہ اگر یہ اس طرح کے سانحوں سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے پیسے جو ہیں وہ لگائیں اور محکموں کو بہتر کریں تو بہت سے جو مسائل ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔
اور جیسے ماضی کے اندر کراچی کے اندر واقعات ہوتے رہے اور اکثر کراچی کے اندر جو ہے وہ جو عمارتیں ان میں آگ لگنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا بلدیہ فیکٹری کے اندر بھی 250 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ کون ذمہ داری لیتا ہے؟ اس کیس کا کیا بنا؟ کون ذمہ دار ٹھہرائے گئے؟ آیا کوئی کام جو ہے وہ بلا شبہ سب کام حکومتوں کے اوپر نہیں ڈالنے چاہیے؟ جو پلازے بناتے ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، جو اتنے بڑے پلازے عمارتیں تعمیر کرتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کا انتظامات بھی جو ہے وہ اندر رکھے۔ اور یہ کوئی ایسا مہنگا کام نہیں ہے، آپ نے وہ آگ بجھانے کے آلات جو ہیں وہ سلنڈر رکھنے ہیں، اور وہ یہ لوگ خود بھی دکاندار کروڑوں اربوں کے کاروبار کرتے ہیں، خود بھی ان کو رکھنا چاہیے۔ لیکن بحث پھر وہاں پہ آتی ہے کہ کیا اس سارے معاملے کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور اس پہ سیاست نہ کی جائے، تو کیا اس کو صرف یہ کہہ کے کہ یہ تقدیر کا لکھا تھا کہہ کے ٹال دینا کیا درست ہوگا؟ آیا ہم ہر حادثے کو، اپنی ہر غفلت کو، اپنی غیر ذمہ داری کو، اپنی نااہلی کو یہ کہہ کے چھپا سکتے ہیں کہ یار یہ تو تقدیر کا کیا لکھا تھا، ہو گیا، جتنی زندگی لکھی تھی بس اتنی تھی، موت کا دن مقرر ہے، جس دن موت آنی ہے اس دن انسان نے چلے جانا ہے، تو وہ چلے تو جانا ہے اور بلا شبہ موت کا دن مقرر ہے، لیکن اس کے لیے کیا نام لیتے ہیں کہ جتنا بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ سرمایہ داروں نے، اشرافیہ نے لوگوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ جو آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اور آپ صبر کریں۔ تو غریبوں کو، عام عوام کو جو ہے وہ آپ صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، تو اس پہ کبھی خود بھی عمل کیا کریں۔ یہ جتنی اشرافیہ ہے اس نے عام عوام کے لیے یہی بیانات رکھ چھوڑے ہیں کہ صبر کریں، تقدیر کا لکھا یہ تھا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ میں نے اس کو اپنے مسائل لکھ کر بھیجے، اس نے مجھے جواب میں صبر کی دعا بھیجی ہے، تو غریب بندے کو تو لوگ صبر کی دعا بھیجتے رہتے ہیں، اور اشرافیہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ انہی کی لاٹریاں بھی لگتی رہتی ہیں، انہی کے پلاٹ بھی نکلتے رہتے ہیں، اشرافیہ کی موجیں لگی رہتی ہیں، لیکن غریب کو انہوں نے اسی چکر میں ڈال دیا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ اب بات کریں کہ یہ جو پلازا ہے یہ 1980 کی دہائی میں جو ہے وہ تعمیر ہوا تھا، اور اس کا جو منظور شدہ نقشہ ہے اس کے اندر 1021 دکانیں تھیں، جبکہ یہاں 1200 کے قریب جو ہیں وہ دکانیں بنائی گئی، اور بتاتے ہیں لوگ کہ جو اس کے نکلنے کے رستے تھے، ایگزٹ کے رستے تھے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ دکانیں بنا دی گئی تھی۔ یہ نقشے کیسے منظور ہوتے ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے، جو اس کے پرانے نقشے دیکھے گئے کہ جو نقشے تھے اس کے بعد ایک منزل جو ہے وہ بعد میں بنائی گئی اور اضافی تعمیر کی گئی تھی، تو اس کی اجازت کس نے دی اور کب اجازت کس نے دی، کون ذمہ دار تھا؟ اب یہاں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بھی مل گئی ہے۔ اب اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اس کی جو ابتدائی رپورٹ کے بعد جو مکمل رپورٹ آتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں مزید سامنے آتی ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پلازا ہے اس کو گرانا ہی پڑے گا، اور 2 سال میں یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ دکانیں تعمیر کر دی جائیں گی۔ اس حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال جو ہے عارضی طور پر ان لوگوں کو کسی دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا جہاں وہ اپنا کاروبار جو ہے وہ جاری رکھ سکیں، اور لیکن یہاں پر یہ بات کرنی چاہیے کہ الزامات تو بالکل ایک دوسرے کے اوپر، اگر آپ اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بلا شبہ کوئی بھی تھے انسان تھے، ان کی جانیں گئی ہیں،
ان پہ بات کرنے کو آپ پوائنٹ سکورنگ نہ کہ ہاں سیاسی لوگ ضرور پوائنٹ سکورنگ کو کر رہے ہوں، کیونکہ ایک بات تو میں مانتا ہوں، جو جس طرح میں نے مصطفیٰ کمال اور شرجیل میمن کی پہلے بات کی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا، کسی نے بھتہ خوری کا الزام لگایا، کسی نے بوری بند لاشوں کا الزام لگایا ایک دوسرے پہ کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو ایک بات بتاؤں، یہ جتنے سیاستدان ہوتے ہیں یہ سچ اسی وقت بولتے ہیں جب ایک دوسرے کے مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ یہ الزامات نہیں لگا رہے ہوتے، یہ سچ بول رہے ہوتے ہیں. اور یہ دونوں فریقین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں. جب مفاہمت ہوتی ہے تب میٹھے میٹھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سب اچھا کہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب ان کے اندر آمنا سامنا ہوتا ہے، اقتدار کی جنگ کی لڑائی ہوتی ہے، ان کے مفادات کو زد پہنچ رہی ہوتی ہے، تب یہ ایک دوسرے کے سامنے کھل کے آتے ہیں. اور جب کھل کے آتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں وہی سچ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بات ثابت شدہ ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کراچی کے اندر کیا ہوتا رہا. کیا کراچی کے اندر بھتہ خوری نہیں ہوتی رہی؟ کیا بوری بند لاشیں نہیں ملتی رہی؟ تو یہ الزامات کیسے ہیں؟ یہ پوائنٹ سکورنگ کیسے ہے؟ کراچی میں کیا عمارتوں کو آگ نہیں لگتی؟ کیا یہ آگ نہیں لگی؟ کیا یہ کسی کی نااہلی نہیں ہے؟ نقشے کیسے پاس ہو گئے؟ یہاں پر جو انتظامات ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں تھے؟ یہ کیوں نہیں آپ لوگ چیک کرتے کہ آیا جو پلازے ہیں، جو عمارتیں ہیں جہاں پہ لوگوں کا بڑی تعداد میں آنا جانا ہوتا ہے، وہاں حفاظتی اقدامات کیا کیے گئے ہیں؟ کیوں خارجی راستے نہیں رکھے جاتے اور بلڈنگوں کے نقشے جو ہیں وہ منظور ہو جاتے ہیں؟ یہ کس نے دیکھنا ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں؟ اگر وہاں پہ آپ کو 28,000 فائر فائٹر چاہیے اور آپ کے پاس کراچی کے اندر 700 فائر فائٹر ہوں تو یہ پوائنٹ سکورنگ ہے. جہاں آپ کو 200 فائر سٹیشن چاہیے ہوں اور 28 فائر سٹیشن ہوں اس کی بات کی جائے تو یہ پوائنٹ سکورنگ ہے. یہ الزامات ہیں، یہ کس نے کرنے ہیں؟ یہ تو حکومتوں کے کرنے کے کام ہے نا. عوام کو خود بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر چیز حکومت پہ نہیں ڈالنی، لیکن کیا یہ 700 فائر فائٹر ہیں تو یہ عوام نے بھرتی کرنے ہیں جا کے؟ فائر سٹیشن اگر ہونے چاہیے تو یہ عوام نے لگانے جا کے؟ کچھ نہ کچھ تو بندے کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ اقتدار میں ہے اور انسانوں کی جانوں کی جو ہے وہ قدر و قیمت جو ہے اس کو پیسوں کے ساتھ نہ اس کو نعم البدل سمجھا کریں کہ آیا کوئی اپنی جان دینے کو تیار ہے، وہ 1 کروڑ کی جگہ 2 کروڑ لے لے حکومت سے، دیتا کوئی جان جا کے اپنی. لیکن آپ لوگ آخر میں لوگوں کو پیسے دے کے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام غریب ہے، ورثہ اس لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی جانے والا تو چلا گیا، اب کیا کر سکتے ہیں. وہ بھی اس کو تقدیر کا لکھا سمجھ کے جو ہے قبول کر لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں چلیں جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، طاقتور لوگ ہیں، ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو جو مل رہا ہے وہی لے لیتے ہیں. تو اب آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہر جو ہیں ان کو کس طرح محفوظ بنایا جائے، اس حوالے سے یہ عوام کا بھی کام ہے. وہ سوال اٹھائیں، شعور جو ہے وہ پھیلائیں، عوام کو بتائیں کہ سوال کرنا آپ کا حق ہے. سوال کرنا نہ الزامات ہے نہ پوائنٹ سکورنگ ہے. اور شعور پھیلائیں، لوگوں کو پتہ لگے ان کے حقوق کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں، اور اس حوالے سے خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اگر حکومتیں اپنا کام صحیح طرح سر انجام نہیں دے رہی تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے جہاں آپ کروڑوں روپے کی دکانیں خریدتے ہیں، اربوں روپے کے پلازے تعمیر کرتے ہیں، تو کچھ چند ہزار روپے یا کچھ لاکھ روپے اس کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، آپ کے پاس جو خریدار آتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی اگر خرچ کریں تو یہ کوئی آپ کے لیے مشکل کام نہیں ہے. تو کچھ ذمہ داری آپ خود بھی ادا کریں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں اور یہاں کا نظام ایسے ہی چلتا آ رہا ہے تو اس حوالے سے شعور تو ضرور پھیلائیں. تو جب تک وہ شعور لوگوں تک پہنچتا ہے تب تک بھی اپنی حفاظت کی ذمہ داری کا فریضہ خود بھی کچھ نہ کچھ اٹھائیں، نہ کہ سب کچھ حکومتوں کے اوپر ڈال دیں. دوسری جانب حکومتوں کا بھی یہ فرض ہے کہ لوگ آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے چنتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. تو صرف آپ جو ہیں اشرافیہ کو اپنا لاڈنا نہ رکھیں،
عوام کو بھی اپنا لاڈلا نہ صحیح، کم سے کم ان کو یہ درجہ تو دیں کہ وہ انسان ہیں، اور انسان کی جان جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ویلاگ سے کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے۔ ویلاگ اچھا لگے تو شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔